हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू पास्टर बलविंदर साहब और सारी टीम के लिए आपका शुक्रिया। और मैं एक दो जगहों से अभी वापस पहुंचा हूं। आज काफ़ी बिज़ी था मैं, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे कलाम की मैं खिदमत करने लगा हूँ। खुदा उनका शुक्र हो। और इस वक्त मैं लाइव जा रहा हूँ आप लोगों के साथ भी, और मैं अपने भी सिस्टम पे लाइव जा रहा हूँ। और खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। तो जैसे कल मैसेज में मैंने आपको रोज़े के ताल्लुक से सिखाया, बताया, और उसमें से हम सब ने सीखा कि हम लेंट के सीज़न में दाखिल हो रहे हैं। तो वो पार्ट 1 था जिसमें हमने सीखा बाइबल में से कि रोज़ा क्या है, किस नीयत से रखना चाहिए। सही नीयत और सही मकसद के बगैर रोज़ा बेमकसद है, रोज़ा महज खाने पीने पर नहीं। और इसी तरह हमने बाइबल में रोज़े के औकात पर गौर किया, कितनी अक़साम का रोज़ा है। हमने 5 किस्म के रोज़ों को जो बाइबल में बयान है उसको देखा, हवालों के साथ देखा, रोज़े के मकासद मफ़हूम को देखा, और कलाम में रोज़े को कितनी अहमियत दी गई और यीशु मसीह ने किस तरह हमें रोज़े की तालीम भी दी है। तो आज मैं उसी का पार्ट 2 उससे आगे बयान करूंगा। हमने रोज़े के ताल्लुक से तो सीख लिया, अब हमें जिस्मानी ताल्लुक से सीखना है। हमने देखा कि दुआ और रोज़े का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और खुदा की कुव्वत को हासिल करने के लिए रूहुल कुद्स की जुम्बश को, माफोकुल फितरत कुदरत को हासिल करने के लिए रोज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ के साथ अगर हम मुसीबतों में हैं, मुश्किलों में हैं, आजमाइशों में हैं, हम रोज़े के वसीले से गालिब आ सकते हैं और खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। आज हम जिस्म के ताल्लुक से देखेंगे कि ऑफ कोर्स रोज़े का ताल्लुक रूहानी ज़िंदगी के साथ है, रूह के साथ है, लेकिन जिस्म भी एक ख्वाहिश करता है। कलाम कहता है कि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमज़ोर है। तो हम देखेंगे कि जिस्मानी कमज़ोरी के बारे में हम कैसे कलाम के मुआफिक सीख सकते हैं और किस तरह इस पर गालिब आ सकते हैं। और रोज़े के ताल्लुक से जब बहुत से लोग जिस्मानी खाने पीने के बारे में सोचते हैं या उसका ख्याल रखते हैं, तो वो ऑफ कोर्स ज़ाहिरी सी बात है कि उनका रोज़ा खुदा के साथ उस तरह गहरा नहीं है, वो जिस्मानी अभी भी हैं। तो हमने अपने बदन से भी, रूह से नहीं बल्कि बदन से भी खुदा के जलाल को जाहिर करना है। आज हमें सही समझ आएगी कि रोजा रखते हुए हमें इश्तिहा पसंदी, भूख और जुबान के चटखारे, इन सब चीजों को किस तरह ओवरकम करना है। इमेजिन करें, फूड, खाना, ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर कहीं भी कोई दावत का जिक्र हो, कोई शादी ब्याह, कोई सालगिरह, हमारे जहन में सबसे पहले कि वहां खाना क्या मिलेगा, या हमारे जहन में बात आती है कि कितना बड़ा प्रोग्राम होगा और वहां खाने के क्या क्या लवाजमात और क्या क्या इंतजामात होंगे। तो इन सब चीजों से हटकर रूहानी जिंदगी हमें किसी और लेवल पर लेकर चलती है। तो आज हम इस दूसरे हिस्से को देखेंगे रोजे के ताल्लुक से। मेरे पास 2 हवाले हैं और इन दोनों ही हवालों का इस दूसरे टॉपिक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। पहला हवाला पुराने नामे में से इस्तिस्ना की किताब, उसके 21 बाब की 18 से 21 आयात तक। इसमें खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या मां की बात ना मानता हो और उनके तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके मां बाप उसे पकड़कर और निकालकर उस शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि ये हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है,
یہ ہماری نہیں سنتا اور اڑاؤ ہے اور شرابی ہے. یہاں خاص جو آج روزے کے تعلق سے لفظ اڑاؤ، اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے. تب اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں اور وہ مر جائے. اڑاؤ ہمارے ذہن میں یہ بس ایسے ہی ہے کہ کھایا پیا، زبان کا چٹخارا، یہ بڑی عام بات ہے، لیکن کلام میں اس کی بڑی سخت تعلیم موجود ہے. اس لیے آج اس لفظ پر اگر آپ خدا کے لوگ ہیں، کلام کو جانتے ہیں، تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں کھاؤ اڑاؤ ایک عام لفظ اتنا عام سنا ہے کہ یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کی اہمیت کھو چکی ہے. لیکن جوئش اقدار کے اندر، ان کے موریل کے اندر اڑاؤ ہونا یہ 1 of 7 deadly sins میں سے تھا. اور کیتھولک کے اندر بھی 7 ڈیڈلی گناہ کبیرہ، جو 7 بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک اشتہا پسندی، اڑاؤ ہونا ہے. اور یسوع مسیح پر بھی جب یہودی فقی عالموں اور بڑے بڑے مذہب کے جو ٹھیکیدار تھے، انہوں نے جب یسوع مسیح پر بھی کوئی الزام کی وجہ یا کوئی ایسی چیز پائی ہی نہیں، کوئی ایسا رخنا یا کوئی ایسا چھوٹا سا بھی شائبہ یسوع مسیح پر الزام لگانے کا نہیں ملا، تو بالآخر انہوں نے اس گناہ کبیرہ کا بھی الزام یسوع پر لگایا کہ وہ تو کھاؤ اور شرابیوں کا یار. یہ الزام، یہ بظاہر ہم پڑھتے ہیں اور بس ایک نظر سے گزر جاتا ہے کہ یسوع پر انہوں نے یہ الزام لگائے، اور یسوع نے خود کہا کہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عام بات ہے، لیکن بائبل کی روح سے اٹس ٹو بگ، یہ بہت بڑی بات ہے. تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے. اور در حقیقت جب یسوع پر کھاؤ اڑاؤ اور شرابیوں کا یار یہ الزام لگائے گئے تھے، تو در حقیقت وہ وقت سے پہلے یسوع کو سنگسار کر کے شریعت اور قوانین کے مطابق مار دینا چاہتے تھے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یسوع کی پیدائش سے قبل ہی سے شیطان کی بھرپور کوشش تھی کہ یسوع مسیح کے انسانی تجسم کو صلیب تک نہ پہنچنے دیا جائے. اور اس نے بے شمار مرتبہ یسوع پر ایسے حملے کیے اور یسوع مسیح کو وقت سے پہلے مار دینا چاہا. ہم اشتہا پسندی، بھوک، گریڈینس، لالچ، کھانے کی اشتہا پسندی پر ہم آج غور کریں گے، اور یہ حوالہ بڑا کروشل ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ جو پہلا کرنتھیوں اور اس کے 6 باب کی 19 اور 20 آیات، بس یہ 2 آیات. ویسے تو 12 آیت سے ہی اس پر اگر آپ پڑھنا چاہیں، لیکن میں وقت کی نزاکت سے 12ویں آیت سے نہیں پڑھوں گا، جہاں پولس کہتا ہے سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. وہاں وہ جسم کو قابو میں کرنے کی یہ ترغیب اور تعلیم دیتا ہے. تو پولس رسول پہلے کرنتھیوں کے 6 باب کی 19ویں آیت میں یوں لکھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن، میں نے کل روزے کے تعلق سے بتایا کہ جسم اور روح کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو یاد رکھیں وہ کیا یہاں پولس کیا تعلیم دیتے ہیں روح القدس کی ہدایت سے، کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. بدن اور روح دونوں بہت خاص ہیں جو تم میں بسا ہوا ہے. یہاں ہمارے اپنے روح کی، ہمارے شعور کی بات نہیں ہو رہی، یہاں خدا کے زندہ روح کی بات ہے، جس کو روزے کے وسیلہ سے ہم اپنے اندر اور پاکیزگی میں لے کر چلتے ہیں، اور یوں روح القدس ہمیں اور تقویت، قوت اور برکت اور سلامتی دیتا ہے. اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے. اور قیمت ہم سب جانتے ہیں، شاید ہی دنیا میں کوئی نامی مسیحی ہو جو نہ جانتا ہو کہ اس کی قیمت کیا ہے، جو بیش قیمت یسوع کا لہو اور کفارہ ہے. پس
अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। खुदा का जलाल जाहिर करो। हम बदन की फिक्र में रहते हैं, बदन को पालने पोसने की फिक्र में रहते हैं। मुझे किसी अननोन कोट के बारे में ख्याल आ रहा है कि किसी ने यह कोट कहा है कि हम जितना ज्यादा अपने जिस्म पर खुराक खर्च करते हैं, इसका मतलब है हम कीड़ों के लिए उतना ज्यादा सामान बंदोबस्त कर रहे हैं। यानी हम जितना अपने जिस्म को पालते पोसते हैं, बिलाखिर कीड़ों ने ही उसको खाना है कब्र के अंदर। इसलिए जिस्म की ख्वाहिश, इश्तिहा पसंदी रखने वाला शख्स रोजा नहीं रख सकता, और अगर वो रोजा नहीं रख सकता तो वो खुदा की कुर्बत को हासिल नहीं कर सकता। इश्तिहा पसंदी दर हकीकत जिस्म की ख्वाहिश है। हम देखते हैं कि दो तरह की ख्वाहिशात होती हैं। एक जिस्मानी ऐसी ख्वाहिशात जिनको एक मुकद्दस तकद्दुस के अंदर रहकर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और एक खुराक की ख्वाहिश। हम कहते हैं लस्ट। लस्ट जिनसी ख्वाहिश का नाम है, जिनाकारी का नाम है लस्ट। लेकिन जो कलाम में यहां पर बयान बात हुई है कि जिस्म से खुदा के जलाल को जाहिर करें, यहां पर मैं ये कहूंगा कि लस्ट फॉर फूड भी सेम है। लस्ट फॉर सेक्सुअल इमोरैलिटी, जिनसी गुनाह की ख्वाहिश, और लस्ट फॉर फूड दोनों एक बराबर है। दोनों का ताल्लुक जिस्म की भूख के साथ है, चाहे कोई ख्वाहिश की भूख है या कोई जिस्मानी भूख है। दोनों बदन की भूख की इकास है। और याद रखें कि बदन हमेशा ही रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। जितना ज्यादा, अब यहां इस हवाले में पौलुस रसूल ने यही मशवरा दिया है कि हम अपने जिस्म को अपने ताबे करने की कोशिश करें, और यही आज का पॉइंट है। खाऊ और उड़ाऊ अपने जिस्म को अपने ताबे नहीं कर सकता। जितना ज्यादा हम जिस्म को ताबे रखेंगे, हम उतने ही ज्यादा रूह में मुस्तैद और ताकतवर और पावरफुल होंगे, और शैतान को उतना ही ज्यादा हम अपने पांव के तले कुचलने की कुदरत रखेंगे। इस्तिस्ना के अंदर जो 21 बाब के अंदर हमने हरीस का या उड़ाऊ का लफ्ज इस्तेमाल किया या पढ़ा है, खाऊ, उड़ाऊ और शराबी, इस लफ्ज का इंसाल के अंदर बेशुमार जगह पर जिक्र है। इंसाल 23 बाब के अंदर वाइज बिन दाऊद उसकी 20वीं आयत में कहता है कि तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में। खाना जरूरी है। एक और कोट मुझे यहां याद आ गया कि बहुत से लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो महज जिंदा रहने के लिए खाते हैं। आप खाने के लिए जिंदा ना रहे, महज जिंदा रहने के लिए खाएं। जिस्म की जरूरत है, अच्छी खुराक भी खुदा अच्छी खुराक से, अच्छी चीजों से आपको नवाजता है, ये खुदा का फजल है। लेकिन अपने जिस्म को इतना ताबे रखें कि आप खुराक के पीछे अपना आप, अपना ईमान, अपनी रूह को ना बेच दे। कभी भी मत भूले पैदाइश के अंदर ईसाऊ को उसने खाने की खातिर, महज एक वक्त के खाने की खातिर अपनी बरकत ही का सौदा कर डाला। आज भी लोग महज एक वक्त के खाने के लिए अपने आप का, बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जो खाने का लालच देकर गलत तालीमात भी, चर्चेज में अच्छा है, इशा तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग महज कई चर्चेज में खाने के पीछे जाते हैं। और ये अब से नहीं, ये शुरू से इंसान की सुरिश्त है कि वो बदन की भूख, लस्ट फॉर फूड और लस्ट फॉर सेक्सुअल इमोरैलिटी, दोनों के लिए
کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. خود خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے یہ الفاظ کہے کہ تم مجھے خدا کے کلام کے لیے، میری تعلیمات کے لیے، برکت اور سلامتی کے لیے نہیں ڈھونڈتے، بلکہ تم مجھے اس لیے ڈھونڈتے تھے کہ تم اپنے جسم کی بھوک مٹانا چاہتے ہو. لسٹ فار فوڈ کے لیے تم مجھے ڈھونڈتے تھے، اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے تھے. حریص پن کا لفظی مطلب جو ہے وہ ہے کھاؤ، اڑاؤ، شرابی اور مصرف. ہم مصرف بیٹے کی بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی کھاؤ تھا، اڑاؤ تھا، اور اس نے چند دنوں میں بے شمار دولت کو اڑا دیا. لکھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے دنوں میں ہی اڑا دیا، شرابوں میں اور کبابوں میں اور اس کے حریص دوست. لیکن یہاں جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ بائبل مقدس کے مطابق کھانے پینے کے لیے لالچی ہونا. اور ہمیں بائبل میں ایسے بے شمار لوگ ملتے ہیں جو کھانے پینے کی خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں. سب سے بڑی مثال عیساؤ کی ہے. پھر دونوں مرتبہ جب یسوع مسیح نے بھوکوں کو سیر و آسودہ کیا تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے جنگلوں بیابانوں میں بھاگے ڈھونڈتے پھرتے تھے. اور جب یسوع مسیح مل گئے تھے، خداوند تو کہاں تھا؟ ہم تو تجھے ڈھونڈتے تھے، ڈھونڈتے ہوئے تھک گئے ہیں. خداوند نے کہا تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے تھے کہ تم کلام کی برکت حاصل کرو، بلکہ اس لیے کہ روٹیاں کھا کر سیر ہوئے تھے. لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کی برکتوں کو وائزلی استعمال کریں. گرنتھیوں کا جو حوالہ میں نے 6 باب کا آپ کے سامنے پڑھا، اس کے مطابق ہمارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. بدن کی خواہشات ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہیں. لسٹ فار فوڈ، لسٹ فار سیکشل امورلٹی، ان دونوں کا تعلق جسم کی بھوک سے، اور دونوں ہی ہمیں بالآخر اندھیرے کی طرف لے جاتی ہیں اور خدا سے دور لے جاتی ہیں. بائبل مقدس میں بدن کو بھی اتنی ہی اہمیت دی گئی ہے جتنا ہماری روح کو. ہمیں اپنی روح کا تو خیال رکھنا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم خدا کے ساتھ شامل ہو کر اس کی بادشاہی کا حصہ بنے. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے بدن کا بھی، کیونکہ ہماری روح اس بدن میں رہتی ہے، اور یوں ہم خدا کے جلال کو بھی اس بدن کے وسیلہ سے ظاہر کرنے کے ریسپانسیبل ہیں، ذمہ دار ہیں. ابلیس ہمیشہ ابلیس روح کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جسم کا سہارا لیتا ہے. وہ جسم کی خواہش کے ذریعے ہماری روح کو مجروح کرتا اور زخمی کرتا ہے، اور بالآخر جسم کے باعث ہم روح میں رنجیدہ اور چھلنی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے پچھتاوے کے. یسوع مسیح کی بھی ہر آزمائش میں اس نے یسوع مسیح کے روح کو چھلنی کرنے کے لیے اس نے اس کے بدن کا سہارا لیا. کبھی تو وہ اس کو جسم کی بھوک کے باعث آزماتا ہے کہ فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. بھوک میں جب انسان بھوکا ہو تو خوراک کا تصور بڑا خوش آئند ہے. وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور صرف خوراک کے تعلق سے سوچتا ہے. ہمیشہ شیطان جسم کا سہارا لیتا ہے روح پر اٹیک کرنے کے لیے. اسی لیے کلام مقدس میں جسم کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور کلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے جسم کو اپنے تابع کرو. پولس رسول کہتا ہے میں اپنے جسم کو مارتا کوٹتا اور اس کو اپنے تابع بس میں کرتا ہوں. جتنا زیادہ ہم جسم کو تابع رکھیں گے اتنے ہی زیادہ ہم روح میں مستعد ہو جائیں گے. بہت زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟
آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ پیٹ بھر کے اچھا کھانا کھا لیں تو آپ کے غنودگی چھا جاتی ہے، آپ سونے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اچھا ضروری کام بھی اگر کر رہے ہو تو آپ غنودگی کے باعث اس کو تھوڑی دیر لیٹ جاؤ۔ شاید وہی وقت ہوتا ہے جو ہمیں خدا کی قربت میں لے جانے کے لیے ضروری تھا، لیکن ہم کھانے کے باعث کمزور ہو جاتے ہیں۔ گو کہ ہمیں کھانا طاقت دیتا ہے لیکن ہماری روح کو کمزور کر دیتا ہے۔ شاگردوں نے یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا باغ میں؟ وہ بار بار سو رہے تھے غنودگی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جی بھر کے پاک عشاء میں کھانا کھایا تھا۔ جب یسوع مسیح نے آخری فسح ان کے ساتھ کیا، یسوع مسیح نے کہا میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ اس فسح کی بڑی تیاری کی گئی تھی۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس بالا خانے کو آراستہ تمہیں جب ملے گا اس کو تیار کرو، فسح کی تیاری کرو۔ یہ کوئی سادی فیسٹ نہیں تھی، یہ سفر سادہ نہیں تھا، بڑی، کیونکہ یہ آخری فسح تھی، اس میں بھرپور تیاری تھی اور اس میں انگور کا شیرہ بھی تھا۔ روٹی اور شیرہ تو بہت امپورٹنٹ چیز تھی، لیکن اس کے ساتھ اور بھی لوازمات تھے اور شاگردوں نے اس کو جی بھر کے کھایا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کھانے کے بعد جب وہ گتسمنی باغ میں جہاں جایا کرتے تھے اور وہاں پر وہ دعا کیا کرتے تھے، یسوع مسیح تو مستعد ہے، وہ تو دعا کر رہے ہیں، لیکن بار بار 3 مرتبہ یسوع مسیح آئے، کھانے کے باعث وہ اور غنودگی میں جاتے تھے اور ہر بار یسوع مسیح ان کو کہتے تھے جاگو اور دعا کرو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور۔ ہماری روح کا اچھا وقت کھاؤ اور اڑاؤ ہونا چھین لیتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے نا کہ 12 باب میں رومیوں میں کہ اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے پیش کرو، لیکن وہ بدن کیا پیش کریں گے جس کو ہم پالتے پوستے اور روح سے دور رکھتے ہیں۔ جسم کے کاموں اور رغبتوں کا غلبہ ہم نے روح کو مستعد کرنا ہے اور جسم کو قابو میں رکھنا ہے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ بالکل ہی بھوکے رہیں اور کچھ بھی نہ کھائیں یا غیر صحت مند غذا کھائیں۔ خوش خوراک ہونا ایک اپنی جگہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ خوش خوراکی کو اہمیت دی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی تمثیلوں میں بھی، اپنی تعلیمات میں بھی انڈا، مچھلی، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور جو کوئی یسوع مسیح کو دعوت دیتا، یسوع مسیح اس کے ساتھ جاتے، اس دعوت کو قبول کرتے۔ خوش خوراکی باعث برکت ہے، لیکن حریص ہونا، گریڈی ہو جانا، یہ کئی دفعہ ہماری موت کا سبب ہوتا ہے۔ روحانی تو ہوتا ہے، یہ کئی دفعہ جسمانی بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی بد پرہیزی کے باعث جسمانی تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی خوراک ہوتی ہے جو ان کو سوٹ نہیں کرتی، الرجک ہوتے ہیں، لیکن اپنے زبان کے چٹخارے سے مجبور ہو کر، جسم کی خواہش سے کمزور ہو کر وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ اس لیے اپنے جسم کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور روزہ جو ہے وہ جسم کے کاموں اور رغبتوں پر غلبہ آنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یوں ہم خدا کی قربت میں اور زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اشتہا پسندی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کو گلٹنی کہا گیا ہے، اور اس لفظ کو اور اس کے خطرناک نتائج کو سمجھنے کے لیے اس حوالے کو ایک بار پھر پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا جو ابھی میں نے استثناء اور اس کی 21 باب میں پڑھا ہے۔ کیونکہ کھاؤ اور اڑاؤ کا تعلق روح سے نہیں بلکہ جسم سے ہے، خود ضبطی سے ہے، سیلف کنٹرول کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اپنے جسم کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا تو وہ خدا کے لائق نہیں ہے۔ امثال 28 باب کے اندر وائس بن داؤد کیا کہتا ہے؟ سلیمان
امثال 28 باب کے اندر لکھتا ہے کہ جو فرزند اڑاؤ لوگوں کا یا شرابیوں کا ہم نشیں ہے وہ اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اس سے بہت سے گناہ، کاہلیاں اور سستیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے مشورہ دیتا ہے امثال 23 باب میں کہ اگر تو کھاؤ ہے، اگر تو سیلف کنٹرول نہیں کر سکتا تو اپنے گلے پر چھری رکھ لے۔ جو لفظ گلٹنی انگلش میں استعمال ہوا ہے، اس کا جو اصل جوہر ہے، اسینس ہے، جو اس کا ارتھ ہے، جو اس کا صحیح مفہوم یا لفظ ہے جہاں سے یہ جنم لیتا ہے، وہ لاطینی لفظ گلوٹینو ہے، جس کا مطلب ہے کھانے کے مقررہ اوقات سے ہٹ کر کھانا۔ اور یہ یہودی قوم میں بھی، کیتھولکس میں بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیتھولکس اس معاملے میں بڑے ہی سخت ہیں کھانے پینے کے آداب میں۔ اگر وہ اتنا کھانے پینے کے اوقات کی پاسداری کرتے ہیں کہ اگر کھانے پینے کے اوقات سے وہ لیٹ ہو گئے تو پھر وہ دوبارہ نہیں کھائیں گے انلیس کہ نیکسٹ میل کا ٹائم نہیں آ جاتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں شیطان نے جسم کی اس خواہش کو اتنا زیادہ عام کر دیا کہ ہم نے مختلف نام دے دیے ہیں، شام کی چائے، سنیکس، پھر اور تو اور ایک اور بڑا اب عام لفظ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، برنچ۔ نہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے نہ لنچ کا ٹائم ہے، میں برنچ کر رہا ہوں، کھانے کے ساتھ کچھ سنیکس دے دیں۔ نہیں، آپ اپنے جسم کو جب کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گے تو آرگنائزڈ لائف نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی آرگنائز ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں بے ترتیبی، خدا ترتیب کا خدا ہے، لیکن ہم نے گلوٹینو کو بہت زیادہ اہمیت دے دیا، یعنی اپنے مقررہ کھانے پینے کے اوقات سے ہٹ کر ہم نے کھانا، اشتہا پسندی، ایپیٹائزرز، ہوٹلوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایپیٹائزر، کہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے لوگ جاتے ہیں اور کچھ ایپیٹائزر کھاتے ہیں، اور اس کے بعد گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد پھر سے کھانا آ جاتا ہے اور پھر دبا کے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور غنودگی اور اپنے جسم کو پالنے کی کوشش میں وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ نفیس کھانوں کی خواہش، چٹخاروں کی، چٹنیوں کی، ساسز، کیچپ اور فرائز اور نہ جانے کیا کیا۔ ہم اپنے مقررہ اوقات کی پاسداری نہیں کرتے۔ کاش کہ اتنے وقت میں اتنے بے ترتیب، کاش کہ ہم روحانی طور پر بھی ہوں کہ اگر ہم نے روز 1 گھنٹہ دعا کرنی ہے تو ہمیں جب بھی دن میں 10 مرتبہ موقع ملے ہم 10 مرتبہ دعا کریں، لیکن افسوس کہ ہمیں جسم کے لیے 10 مرتبہ موقع ملتا ہے، ہم 10 مرتبہ کھاتے ہیں، لیکن روح کے لیے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ بھی نہیں مہیا کرتے، مقرر کرتے۔ یونتن کو یاد رکھے، ساؤل کا بیٹا پہلے سیموئل کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کے 14 باب کی 29 آیت میں، تو یونتن نے کیا کیا؟ اس نے بھی جسم کی خاطر پوری قوم کا، پوری فوج کا، پورے لشکر کا نقصان کیا۔ اس کے باپ نے قسم کھائی تھی کہ ہم شام تک یا اس مقررہ وقت تک نہ کچھ کھائیں گے نہ چکھیں گے۔ یونتن نے جنگل میں دیکھا شہد ہے اور اس نے اپنے عصا سے اس کو کھایا، اور سارے لشکر کو، اور لشکر کو معلوم تھا کہ اس کے باپ ساؤل نے قسم دی ہے، لیکن اس کے باوجود پورا لشکر پل پڑا، اس قسم کو توڑ دیا۔ کسی ایک نے کھانے کی خاطر جرت نہ کی کہ نہیں یونتن رک جا، ہم نے تیرے باپ کو قسم دیتے سنا ہے، تو نے نہ سنا ہو تو نہ سنا ہو، لیکن مت کھانا۔ سارے کے سارے، پوری فوج پل پڑی اس پر، جسم کی خواہش۔
اور جب ہم جسم کی خواہش کرتے ہیں تو کنسیکوینسز آتے ہیں. پیٹ کی خاطر ہم بائبل میں بے شمار لوگوں کے حوالے دے سکتے ہیں جنہوں نے پیٹ کی خاطر، جسم کی بھوک کی خاطر خدا کے کلام کی حقارت کی، اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا. خدا نے کیا کہا تھا کہ ذبح کر کے خون کو بہا دے اور پھر کھانا. بنی اسرائیل نے جب دیکھا بیابان کے اندر آسمان سے بٹیریں آئیں تو وہ اتنے ان پر پل پڑے کہ انہوں نے دانتوں کے ساتھ ان بٹیروں کو کاٹنا شروع کر دیا اور کھانا شروع کر دیا، اور خدا کا غضب پوری کھانے پینے کے بارے میں بائبل مقدس بہت سخت ہے. گنتی 11 باب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ملی جلی بھیڑ بنی اسرائیل کے ساتھ نکلی تھی، انہوں نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا. موسیٰ اوپر خدا سے قوم کی شفاعت کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے، 40 دن بغیر کھائے پیے خدا کی حضوری میں جھکا ہوا ہے، اور نیچے پوری قوم عیاشی کر شراب پی رہی ہے، ناچ رہی ہے، عیاشی کر رہی ہے. پوری کی پوری قوم جسم کی خواہش سے مغلوب ہو کر جسم کے اندر جسم کی خواہش کے باعث بنی اسرائیل نے آسمانی غذا کی حقارت کرتے ہوئے کہا کہ اس نکمی خوراک سے ہمارا جی بھر گیا ہے. کھانے کی فکر، سادہ غذا سے نفرت، روزے رکھ کر روزے کے دوران طعام اور شام کی تیاریوں کے تعلق سے ہر وقت سوچتے رہنا، پھر اب کیا بنائیں، کس چیز سے روزہ کھولیں، سیزننگ، کیچپ، چٹنیاں، پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈ. یسوع مسیح نے کہا کہ کھانے پینے کی فکر نہ کرو بلکہ روح کی فکر کرو. جسم کے لیے جو ضرورتیں ہیں جسم کی فکر نہ کرو، خدا ان کو مہیا کرے گا. آسمان کے پرندوں کو بھی دیتا ہے، زمین کی گھاس کو بھی دیتا ہے، کام تقاضا تمہیں کیوں نہ دے گا. روح کی فکر کرو. لیکن ہم سارا دن بدن کی فکر میں، روزے کے نام پر بھی خدا کی حضوری میں ہم اپنے بدن کی فکر میں رہتے ہیں. پولس کیا کہتا ہے کہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. یہ ہے روح کی فکر کہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا، یعنی یسوع مسیح کو پہلا درجہ دینا. ایلی کے سیموئیل کے اندر ایلی کاہن، سردار کاہن تھا، وقت کا کاہن تھا. اس کے بیٹوں کو نہ بھولو جو کھانے پینے کے حریص، وہ جسم دونوں جس خواہشوں میں، لسٹ فار فوڈ اور لسٹ فار سیکشل امورالٹی، دونوں میں واضح لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو رسوا کیا. جیسا امثال میں ہم پڑھتے ہیں 20 باب کے اندر کہ مسرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے، اور ایلی کاہن اپنے بیٹوں کے لیے غم کھاتا ہوا مر گیا. اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب اسے پتا چلا عہد کا صندوق چھن گیا تو وہ کرسی سے پچھاڑ کھا کے گرا، اور موٹا آدمی تھا، بھاری تھا، مر گیا کیونکہ اس کے بیٹے شرارتی تھے. وہ قربانی کے گوشت کو دیگ میں سے سوؤں کے ساتھ پرو کر باہر نکال لیتے تھے، اور اگر کاہن روکنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کا روب تھا، وہ نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہم اس سے کباب بنائیں گے، کھاؤ حریص شرابی. بائبل میں بے شمار بار بار میں کہہ رہا ہوں حوالے ایسے ہیں جو ہمیں جسم کے چٹخارے کے باعث اس کے کانسیکوینسز، اس کے نقصانات کے بھی بارے میں آگاہ کرتے ہیں. حزقیل 16 باب بڑی خاص آیت ہے. 16 باب 49 آیت کے اندر خدا بنی اسرائیل کو صدوم کی ان عیاشیوں کے تعلق سے یاد دہانی کراتا ہے کہ دیکھ تیری بہن صدوم کا گناہ کیا تھا.
16 میں پڑھ سکتے ہیں، بڑا سخت میسج ہے. دیکھ تیری بہن سدوم کا گناہ اور اس کی تقصیر کیا تھی؟ روٹی اور مے کی فراوانی اور غرور، تکبر. اچھا ہے یہ حوالہ ہم پڑھیں، حزقیل 16 باب اور اس کی 49 آیت کے اندر لکھا ہے. اچھا ہے یہ پڑھنا ضروری ہے کہ روٹی، میں، یہ سب چیزیں ضروری جسم کے لیے ہیں، لیکن ہمیں خدا سے نہیں ملائیں گی. خدا کی بادشاہی کھانے پینے کی چیزوں پر موقوف نہیں ہے. جی پلیز میوٹ کریں ان کو. 16 باب کی 49 آیت کے اندر لکھا ہے، دیکھ تیری بہن سدوم کی تقصیر یہ تھی، غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت. راحت کی کثرت کیا ہوتی ہے؟ کھانا اور سو جانا. غنودگی، زیادہ کھانا، زیادہ غنودگی چھا جانا. وہ بس کھاتے اور جسم کی خواہشیں پوری کرتے، اور خوراک غرور اور روٹی کی سیری اور راحت کی کثرت اس میں اور اس کی بیٹیوں میں تھی. اور افسوس کہ آج ہم بھی کھانے پینے کے لیے جہاں پتا چلے کھانے کی، لوگ اتنا، خداوند ہمیں فہم دے، عقل دے، دانائی دے اور جسم پر غالب آنے کا فضل دے. اشتہا پسندی اور شہوت پسندی یہ دونوں ایک برابر گناہ ہیں. جسم کی خواہش سے ہمارا تقدس جاتا رہتا ہے. جسم کی خواہش ہم سے ہمارا تقدس اور ہمارا اعزاز چھین لیتی ہے. لیکن روزہ اسی کمزوری پر غالب آنے میں ہماری مدد کرتا ہے. اگر اب تک آپ بھی جسم کی اور خوراک کی خواہش سے مغلوب ہوتے آئے ہیں، خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے، شراب کو دیکھ کر، اچھی خوراک، پارٹیوں کو دیکھ کر، ان کے بارے میں جان کر، تو روزے کے وسیلے اس پر غالب آئیں. روزہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں خدا کی حضوری میں بڑھنا اور اسی کمزوری پر غالب آنا سکھاتا ہے، تاکہ ہم اپنے بدن پر غالب آ کر، اپنی کمزوری پر غالب آ کر، روح کو مستعد کرتے ہوئے یسوع نام کو جلال دیں. اب فیصلہ آپ لوگوں پر ہے کہ ہم جسم کے تابع ہوتے ہیں یا جسم کو اپنا تابع بناتے ہیں. ہم جسم کے کنٹرول میں ہیں یا جسم ہمارے کنٹرول میں ہے. ہم کھانے اور پیٹ کے غلام ہیں یا پھر روح القدس میں اس غلامی پر غالب آئے ہیں. اگر نہیں تو صرف روزہ ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں اس کمزوری پر غالب آنے میں ہمیں مدد دیتا ہے، اور یوں ہم اپنی روح کو مستعد کر سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو.